अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ गज़ल में आखिरी शेर की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वालों को चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को आखिरी शेर की तशरीह की तरफ। आखिरी शेर यही है, बाकी न रहे साख अदा दश्ते जुनू की, बाकी न रहे साख अदा दश्ते जुनू की, दिल में अगर अंदेशे अंजाम ही आए। सबसे पहले अल्फाज की तरफ लिए चलता हूँ। अल्फाज की मानी यही है कि बाकी न रहे साख। साख के मानी एतबार भी है, इज्जत और भरोसा भी है। दश्ती जुनू, दश्त के मानी है सहरा, सुनसान मैदान या सहरा। जुनून के मानी है पागलपन। अंदेशा के मानी खतरा, खटका, खौफ। अब इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूं बनता है, और शेर कहना ये चाहती हैं कि अगर दिल में अंजाम का ख्याल रख कर सफर किया तो इश्क की इज्जत खराब हो जाएगी। इस शेर में शायरा अदा जाफरी कहना क्या चाहती हैं, और असल में ये जो शेर है तो ये मक्ते वाला शेर है। मक्त उस शेर को कहते हैं जिस शेर में शायर या शायरा अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उस शेर को यानी मक्ता ही कहेंगे। अगर शेर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करें तो उस गज़ल या कसीदे को हम यानी आखिरी शेर ही कहेंगे, गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर ही कहलाया जाएगा। बहरहाल इस शेर में शायरा अदा जाफरी कहना क्या चाहती हैं? इस शेर में शायरा अदा जाफरी कहना ये चाहती हैं कि अगर मेरे दिल में ये अंदेशा पैदा हो जाए कि मेरी मोहब्बत का अंजाम नाकामी है और मैं इश्क के अंजाम पर गौर करना शुरू कर दूं, तो इश्क और मोहब्बत के दीवाने जिस सहरा में भटकते फिर रहे हैं और जिनकी वजह से बयाबान का वक़ार कायम है, यानी सुनसान जगहों का वक़ार कायम है, इज्जत कायम है। क्योंकि पागल लोग क्या करते हैं, वो सहराओं का रुख करते हैं ताकि मजीद लोग वो उनको तंग ना करें। तो बयाबान का जो वक़ार कायम है, जो एक भरोसा, एक इज्जत कायम है, तो वो इज्जत और वो वक़ार बाकी नहीं रहेगी और सहरा की जो इज्जत है वो खाक में मिल जाएगी। आप लोगों को इश्क के अंजाम की फिक्र यानी नहीं करनी चाहिए। शायरा अदा जाफरी इस शेर में कहना क्या चाहती है? असल में शायरा ये अदा जाफरी कहना ये चाहती हैं कि खुद ये इश्क खुद को फना कर देने का नाम है या खुद को फना कर देने का नाम है। इश्क में इंसान फना हो जाता है और इश्क जुनून और बेखुदी का नाम है, क्योंकि ये एक ऐसा जज्बा है कि जिसमें इंसान न तो अपना अंजाम देखता है, न अपने अंजाम के हवाले से सोचता है और न उसको कोई परवाह होती है, अपने आप की कोई परवाह नहीं होती। ये एक ऐसा जज्बा है जिसमें कामयाबी और नाकामी में या जिसमें कामयाबी और नाकामी कोई मानी नहीं रखती। यानी इसमें यानी इंसान न कामयाबी को देखता है और न नाकामी को देखता है, बस वो सिर्फ इश्क के जज्बे को देखता है और उसके ज़हन में यही बात होती है कि मुझे बस इस मैदान में कामयाबी मिल जाए। जिस तरह कोई बंदा जब कोई कारोबार कर रहा होता है तो जब कारोबार करने वाला बंदा न दिन को देखता है न रात को देखता है, या इसी तरह बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे होते हैं तो वो अपने अंजाम को नहीं देखते। मसलन कोई दुकानदार है या इसी तरह कोई कारोबार है, जिस तरह बता दिया, तो वो बंदा यानी टाइम को नहीं देखता, उसकी कोई अहमियत उसके ज़हन में नहीं होती। वो अहमियत जो होती है उसको अपने काम का लगन होता है, उसे अपने कारोबार की फिक्र होती है, तो इस वजह से वो टाइम को नहीं देखता। वो कहते हैं कि बस मुझे कामयाबी मिल जाए। तो कामयाबी हासिल करने के लिए जाहिर ही बात है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या इसी तरह
کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو محنت کے دوران میں وہ یا اسی طرح جب اسکول کالجز یا اسی طرح اسکول جاتے ہیں تو وہ مطلب اگر ٹیچر ان کو کوئی مطلب اس کی کیا کرتے ہیں یا لڑکوں کے سامنے یا اس طرح بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کبھی کبھار اگر وہ لیٹ چلا جائے تو مطلب یعنی جو اسکول یا کالج کا عملہ ہوتا ہے اس کو باہر کھڑے کرتے ہیں، کھڑا کرتے تاکہ وہ بندہ جو ہے اس کو سمجھائے کہ لیٹ کیوں آ گئے ہو۔ تو بہرحال وہ اسٹوڈنٹ یعنی ہر بات کو یعنی دل پہ سہ لیتا ہے، وجہ اس کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، میں بغیر کامیابی یعنی مجھے کامیابی تب ملے گی جب میں محنت کرتا جاؤں گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یعنی جب وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں فرمایا ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اس آیت کا کہ اس کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ مثلاً اگر ایک بندہ ہے جس چیز کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اگر اس کی یہی محنت اگر وہ کاروبار کے لیے ہے تو وہ کاروبار میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا وقت اس پہ لاتا ہے جس میں اس کو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ جو بندہ جس چیز کے لیے جس کام کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی محنت ضائع نہیں جاتی، لیکن یہاں پہ شاعرہ کی جو محنت ہے وہ محبت حاصل کرنے کے لیے۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو جب وہ محبت نہیں ملتی جس کے ساتھ انسان کی قسمت نہیں لکھی ہوتی، تو اگر وہ لاکھ دفعہ کوشش کر لے تو اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ بہرحال جس طرح غالب کا ایک شعر ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعرہ یہاں پہ کہنا کچھ یوں چاہتی ہے کہ عشق ایک ایسا جذبہ ہے جس میں انسان کامیابی اور ناکامی کو نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ اسی نتیجوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نتیجہ وہ اس کو حاصل ہوگا، کہ مجھے بس کامیابی ملے گی، کامیابی ملے ناکامی ملے، لیکن میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا، میں اس کے ساتھ عشق محبت جاری رکھوں گا۔ جس طرح دکاندار اپنے خسارے کو نہیں دیکھتے، کاروبار کرنے والا یعنی اپنے خسارے کو اپنے نقصان کو نہیں دیکھتے، وہ آگے کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے کہ بس ایک وقت ایسا آ جائے گا، ایک وقت ایسا آ جائے گا۔ تو اسی طرح شاعر بھی یہی سوچ رہی ہے کہ اگرچہ مجھے یہاں پہ اگر میں ناکام اگر ہو جاؤں تو لوگ تو کہیں گے کہ یہ محبت نبھا نہیں سکتی یا یہ محبت نبھا نہیں سکتا، تو لوگ تو مجھے بزدل کہیں گے، وہ کہیں گے کہ یار یہ بندہ یا یہ بندی مطلب محبت نہیں نبھا سکتی یا یہ بندہ محبت نہیں نبھا سکتا۔ تو اس وجہ سے دنیا میں وہ انسان جب وہ اپنی مسلسل محنت کرتا جاتا ہے اس کی محنت کا صلہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اپنی زندگی میں ناکامی کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان پہ کوئی بھی کھڑا وقت آ جائے، کوئی بھی مشکل وقت آ جائے، تو ہر مشکل وقت جو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ اگر لایا ہے تو اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لایا ہے، اور اسی وقت کو مشکل وقت کو اللہ تعالیٰ ہی ختم کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمارے ایمان اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسا وقت لا سکتا ہے جو وقت ہمارا اچھا ہوگا، یعنی جس طرح ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ وقت اچھا بھی آئے گا یہ ناصر۔ اور بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی انسان کو ناکامی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو شاعرہ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے، اس لیے وہ کہتی ہیں کہ وہ اس راہ کی مسافر ہے اور اس کو اپنا انجام کا پتہ ہے، لیکن میں ڈر جانے والوں میں نہیں ہوں، میں حوصلہ ہارنے والوں میں نہیں ہوں، اور میرے دل میں محبت کا ایک جذبہ ہے۔ اگر وہ یہ جذبہ اور وہ اپنے دل میں رکھے سفر کریں گی، مطلب اگر وہ یہ شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر وہ یہ جذبہ خوف اور جذبہ یعنی خوف کا جذبہ دل میں رکھ کر سفر کروں گی تو عشق کیسے کروں گی؟ اگر میرے دل میں یہ خوف ہوگا کہ یار مجھے تو ناکامی ملنی ہے، مجھے کامیابی ملنی ہے، تو لہٰذا اگر میں اسی کامیاب ناکامی کے چکر میں پڑوں تو میں اپنی محنت کیسے جاری رکھ سکتی ہوں؟ اور اس سے سارے عاشق بدنام ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بہت مطلب اس دل ہے، یہ محبت نبھا نہیں سکتا نہیں سکتی۔ عاشقوں کی وفاداری اور عشق کا جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لوگ ان پہ مطلب یہ نہیں بھروسہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا یار یہ تو وہ بندہ ہے یا وہ بندی ہے جس کے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ جس طرح راحت اندوری صاحب کا ایک شعر ہے کہ فیصلہ جو بھی ہو منظور ہونا چاہیے، فیصلہ جو بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔
بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر مشکل آ جائے، جس طرح میں اقبال احمد اللہ کا ایک شعر ہے، پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ بہرحال تو اس وجہ سے شاعرہ کہہ رہی ہے کہ اس وجہ سے، اس کام کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، یعنی لوگوں کا بھرم ٹوٹ جائے گا، وہ محبت کرنے کی طرف نہیں آئیں گے۔ دنیا میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، تو اگر وہ اس کام کو چھوڑ دے ادھورا تو پھر کہے گا یار مجھے تو کامیابی نہیں ملی۔ کامیابی ہر انسان کو ملتی ہے، لیکن مسلسل محنت شرط ہے، لازمی ہے۔ تو عاشقوں کی وفاداری اور عشق کا بھرم اگر ٹوٹ جائے گا، اس طرح یعنی شاعرہ کہتی ہے کہ لوگ مطلب کیا کریں گے، وہ محبت اور وفاداری اور مطلب یعنی اس کے دل میں تو پھر یہ رہے گا کہ یار یہ لوگ تو اس یہاں پہ حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لہٰذا یعنی پھر عشق کی بدنامی ہو جائے گی۔ اور عاشقوں کی وفاداری اور عشق کا جو بھرم ہے، جو عزت ہے، وہ بھرم ٹوٹ جائے گا، عزت ختم ہو جائے گی۔ اس بھرم کو، اس عزت کو قائم رکھنے کے لیے انجام سے بے خبر ہو کر یعنی اس راستے پر چل رہی ہیں، تاکہ کل کو یہ تانا نہ دے اور عاشق بدنام نہ ہو، یا یعنی عشق بدنام نہ ہو، عاشق بدنام نہ ہو۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت جتن کرنے پڑتے ہیں، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حوصلہ کبھی انسان کو نہیں ہارنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ ناکامی اور کامیابی وہ یہ دل میں یہ ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو زندگی میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر چیلنج کا سامنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر انسان کر سکتا ہے۔ تو کبھی انسان کو ناکامی کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ناکام ہو گیا، تو لوگوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے، اس نے اتنی تعلیم حاصل کی، اس نے اتنی محنت کی، ان کو کچھ نہیں ملا۔ تو جب کچھ نہیں ملا تو ان کو کیا پتا تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جب فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو جب ایک انسان کی محنت جاری ہے، ایک انسان اپنے جذبے سے مطلب یہ نہیں کوئی کام کر رہا ہے، تو لوگوں کو کیا فکر؟ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ لوگوں کی پرواہ کریں گے تو کوئی بندہ ڈھنگ کا کام نہیں کرے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کی محنت پھر آپ نہیں رکھ سکیں گے، رکھ نہیں پائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہر انسان کو دنیا کی زندگی میں یعنی مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے، اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، اور ہر وہ مسئلہ، ہر کٹھن وقت کو یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یعنی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ گئی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں تاکہ آپ کو کامیابی ملے۔ لہٰذا میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ان کو یعنی یہ کرنا چاہیے کہ وہ کبھی کسی بھی میدان میں، کسی بھی مشکل میں، جب کسی مشکل کا شکار ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ پہ یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ مشکل آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ تو اس وجہ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں مشکل کے ساتھ یا مشکل کے بعد آسانی ہے، آسانی کے بعد مشکل ہے۔ کبھی کبھار انسان کی زندگی میں ساری آسانیاں لکھی ہوتی ہیں، لیکن آخر میں پھر مشکلات آ جاتی ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگ مشکل کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں، ان پہ آپ کو عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ بشیر کی تشریح سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔